बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुर्वी आईने, स्फेरिकल मिरर्स नाम से जाहिर है कि ऐसे आईने जो कुर्रे का हिस्सा होते हैं। जैसे फुटबॉल है, फुटबॉल का कोई हिस्सा काट कर अलग कर लिया जाए तो वो कुर्वी आईने की शक्ल बन जाएगी। मैं पढ़ता हूँ, आप समझिए। खमीदा यानी खामदार, खमीदा या कुर्वी आईने मुतअद्दिद मकासद के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। हंसी घरों, फन हाउसेस में कुर्वी आइनों के ज़रिए बिगड़ी हुई शबीहें देखकर बच्चे लुत्फ़ अंदोज़ होते हैं। अगर आप कभी चिड़िया घर में गए हैं तो आम तौर पर वहाँ हंसी घर भी होते हैं जहाँ बड़े बड़े कुर्वी आईने लगे होते हैं जिनमें शबीहें या तस्वीरें बिगड़ी हुई नज़र आती हैं और उनको देखकर बच्चे और बड़े भी खासे लुत्फ़ अंदोज़ होते हैं और खुश होते हैं। पहाड़ी इलाकों में अंधे मोड़ पर कुर्वी आईने लगाकर हादसात से बचाव में मदद मिलती है। अंधा मोड़ वो मोड़ होता है जो यकदम आता है, यानी सड़क के ऊपर यकदम जो मोड़ आता है वो अंधा मोड़ कहलाता है और उसके साथ ही कुर्वी आईने लगे होते हैं जहां से तस्वीर देखकर ड्राइवर हादसों से बच सकते हैं। खला में दूर दराज सैयारों और सितारों से आने वाली शुआओं को दूरबीन में बड़े बड़े कुर्वी आइनों की मदद से मुर्तकिज़ करते हैं। यानी खला में दूर दराज सैयारों और सितारों से जो शुआएं आती हैं, दूरबीनों में बड़े बड़े कुर्वी आइने लगे होते हैं जो उनको एक नुक्ते पर मुर्तकिज़ करते हैं। किस मकसद के लिए? ताकि वहाँ से जो मालूमात हासिल करना मकसूद हैं उनकी शबीहें जो इन दूरबीनों में बन जाएं और उनका मुताला करना आसान हो जाए। तो इन मकासद के लिए कुर्वी आईने आम तौर पर इस्तेमाल होते हैं। तहकीक इस्तिलाह यानी कार या मकर आईना, मकर अदसा हम आगे पढ़ने जा रहे हैं। तो लफ्ज़ कार या मकर कहाँ से निकला है, इसका मानी और मफहूम क्या है, आइए पढ़ते हैं। ये सबसे पहले है कार। कार का मतलब होता है गहराई, कुएं या दरिया की या बड़ा गढ़ा। और दूसरा कार दरिया, दरिया की गहराई। और कार पैमा का लफ्ज़ इस्तेमाल किया जाता है, यानी गहराई की पैमाइश करने वाला आला, कार पैमा। और तीसरे नंबर पे कार ज़िल्लत या कार मुज़िल्लत, इंतहाई ज़िल्लत यानी ज़िल्लत का गढ़ा। हम फ़िक्रा इस्तेमाल करते हैं, उम्मत मुसलमा कार ज़िल्लत में या कार मुज़िल्लत में गिरी हुई है। और एक लफ्ज़ पंजाबी का डूंग या डोंगा, डोंगा सालन वाला डोंगा, डूंग फलाने दियां गल्लां विच डूंग पैंदा है। असी चूंकि अदसा मकर अदसा या मकर आईना पढ़न जा रहे हैं, इस वास्ते उहदी शक्ल भी इदां ही है जिवें किसी दियां गल्लां 'च डूंग पैंदा होवे या डोंगे दी शक्ल होवे। या प्याला, तुसी देखो प्याला, प्याला अगर सीधा पड़ा हुआ है तो उसकी शक्ल जो है वो मकर होगी, और अगर उल्टा पड़ा हुआ है जिन्हों पंजाबी च मूधा आपां कह देने हैं तो मुहद्दब शक्ल होगी, कन्वैक्स। और अगला लफ्ज़ है मकर आईना, वो आईना जो अंदर से गहरा हो। बात बड़ी साफ सी है। स्टील के चमचे की अंदरूनी सतह मकर आईने का नक्शा पेश करती है। स्टील का चमचा आप देखिएगा कि उसकी जो अंदरूनी सतह है वो मकर आईने का नक्शा पेश करती है, और जो बैरूनी सतह है वो मुहद्दब आईने का, कन्वेक्स मिरर का। कुरान में इस्तेमाल, कार या मकर का लफ्ज़ कुरान में इस्तेमाल हुआ है। तुनज़िउन नासा कअन्नहुम आजाज़ु नख़लिम मुनक़इरिन, ये अल-क़मर है सूरत, और तर्जमा इसका है जो उठा उठा कर फेंक रही थी लोगों को इस तरह गोया कि वो खजूर के तने हैं जड़ से उखड़े हुए। आप देखें, खजूर का तना अगर आपने जड़ से उखड़ा हुआ देखा है तो एक गढ़ा सा पड़ जाता है, तो उस गढ़े को मुनक़इरिन, कार या मकर वो शक्ल कहलाती है। और इसी से मुनासबत रख के ये मकर आईना या मकर अदसा जो है वो कहलाता है, नाम रखा गया है। कुर्वी आईने की साख्त, स्ट्रक्चर ऑफ स्फेरिकल मिरर। कुर्वी आईना खोखले कुर्रे का हिस्सा होता है। खोखला कुर्रा जिस तरह के फुटबॉल होता है, मैं पहले भी समझा चुका हूँ। फुटबॉल को अगर इसके चौथाई हिस्से को काट के अलग कर लिया जाए तो जो शक्ल बनती है वही कुर्वी आईने की शक्ल होगी।
اگر قربی آئینے کی اندرونی سطح مجلہ ہو، مجلہ لفظ جلا سے نکلا ہے کہ فلاں شخص کی صلاحیتوں کو اللہ تعالیٰ نے جلا بخشی، یعنی روشن کیا، چمکدار بنایا، تو اگر قربی آئینے کی اندرونی سطح، جو قربی آئینہ ہے اندرونی سطح مجلہ ہے، جیسے ہم آئینہ جو دیکھتے ہیں، اپنی صورت دیکھتے ہیں، تو جس طرف سے ہمیں اپنی صورت نظر آتی ہے وہ مجلہ سطح ہے، اور پچھلی طرف تو روغن کیا ہوا ہوتا ہے نا۔ تو اگر قربی آئینے کی اندرونی سطح مجلہ ہو اور اس سے روشنی منعکس ہو تو اسے مقر آئینہ یا کنکیو میرر کہتے ہیں۔ آسان سی بات ہے، یہ دائیں طرف تصویریں بھی نیچے نظر آ رہی ہیں، جو گہری سطح ہے اس میں سے اگر وہ سطح مجلہ ہو، اس میں سے روشنی منعکس ہو تو وہ آئینہ مقر آئینہ یا کنکیو میرر کہلاتا ہے، دائیں طرف رکھے گئے ہیں، اور روشنی کی متوازی شعاؤں کو مرتکز کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ یہ جو بائیں طرف تصویر نظر آ رہی ہے آپ کو کہ روشنی کی متوازی شعائیں جا رہی ہیں اور مقر آئینے کے اوپر پڑ رہی ہیں، مجلہ سطح کے اوپر پڑ رہی ہیں، شعائیں پڑنے کے بعد منعکس ہوتی ہیں، ایک نقطے پر دونوں ٹکرا جاتی ہیں، دونوں شعائیں جو ہیں وہ ایک نقطے پر آ کر ٹکراتی ہیں، مرتکز ہوتی ہیں۔ مرتکز ہونے کو انگریزی میں کنورج کہتے ہیں۔ جیسے ہم توجہ مرکوز کرنا، تو مرکوز سے ہی مرتکز نکلا ہے، تو مرتکز کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے، اس لیے اسے ارتکازی آئینہ بھی کہتے ہیں۔ ارتکاز کو انگریزی میں کنورج کہتے ہیں۔ ارتکازی آئینہ، کنورجنگ مرر، یعنی جو روشنی کی شعاؤں کو ایک نقطہ پر مرکوز کر دیتا ہے یا مرتکز کر دیتا ہے، وہ ارتکازی آئینہ کہلاتا ہے۔ محدب آئینہ، کنویکس میرر۔ محدب کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ لکھا ہے نیچے، محدب کا مطلب قبہ دار یعنی گنبد دار، ابھرا ہوا، گنبد نما، بیچ میں ابھرا ہوا، جیسے مچھلی بیچ میں ابھری ہوئی ہوتی ہے اور کناروں پر پتلی ہوتی ہے، تو اس شکل کی کوئی بھی چیز محدب شکل کہلاتی ہے، اور اس طرح کا آئینہ محدب آئینہ کہلاتا ہے۔ اور محدب شیشہ کیسا ہوتا ہے؟ وہ شیشہ جو درمیان میں ابھرا ہوا ہو، وہ شیشہ جس سے چیزیں بڑی معلوم ہوتی ہوں۔ بعض بچے لیے پھرتے ہوتے ہیں کہ ایک شیشہ جس میں سے چیزیں دیکھتے ہیں اور وہ بڑی معلوم ہوتی ہیں، وہ محدب شیشہ ہوتا ہے، جو شعاؤں کو ایک نقطہ پر جمع کرتا ہے۔ اسی خاصیت کی بنیاد پر یہ کاغذ کو جلا دیتا ہے۔ بعض طالب علم محدب شیشہ لیے پھرتے ہیں اور سورج کے سامنے رکھتے ہیں اور ایک طرف کاغذ رکھتے ہیں۔ سورج کی بہت سی شعاؤں کو جب ایک نقطہ پر یہ شیشہ مرتکز کرتا ہے تو وہ شعائیں کافی طاقتور ہو جاتی ہیں اور کاغذ کو جلا دیتی ہیں، آگ لگا دیتی ہیں۔ تو ایسا شیشہ، ایسا آئینہ محدب آئینہ، محدب شیشہ کہلاتا ہے، جو درمیان سے ابھرا ہوا ہو۔ اور اس کو آپ اوپر والی تصویر میں دیکھیں کہ اس آئینے کی بیرونی سطح مجلہ ہوتی ہے۔ مقر آئینے کی تو اندرونی سطح مجلہ تھی، اس کی بیرونی سطح مجلہ ہوتی ہے، شعاؤں کو بیرونی سطح سے منعکس کیا جاتا ہے۔ قرآن میں استعمال۔ محدب کا لفظ حدب سے نکلا ہے اور حدب قرآن پاک میں استعمال ہوا ہے۔ حتی اذا فتحت یاجوج و ماجوج وہم من کل حدب ینسلون، یہاں تک کہ جب کھول دیے جائیں گے یاجوج اور ماجوج اور وہ ہر بلندی سے نکل پڑیں گے۔ حدب کا مطلب بلندی ہوتا ہے، اور اسی مناسبت سے محدب عدسہ یا محدب آئینہ جو درمیان میں بلند ہو، درمیان میں سے ابھرا ہوا ہو۔ نیچے لکھا ہے محدب آئینہ وہ آئینہ جو درمیان سے بلند ہو۔ باقاعدہ تعریف ہے محدب آئینہ، کنویکس میرر۔ اگر کروی آئینے کی بیرونی سطح مجلہ ہو اور اس سے روشنی منعکس ہو تو آئینہ محدب آئینہ کہلاتا ہے۔ یہ بات پہلے بھی بتا چکا ہوں کہ باہر والی سطح مجلہ ہو، وہاں سے روشنی منعکس ہوتی ہو، یا وہ آئینہ جس کی ابھری ہوئی یا بلند سطح عاکس ہو، یعنی وہاں سے روشنی منعکس ہوتی ہو، تو اسے محدب آئینہ کہتے ہیں۔ یہ آئینہ روشنی کی متوازی شعاؤں کو
پھیلانے کی صلاحیت رکھتا ہے، جیسے کہ تصویر میں دکھایا گیا ہے کہ دو متوازی شعاعیں مہذب آئینے کے اوپر پڑ رہی ہیں ابری ہوئی سطح پر، اور بجائے اکٹھا کرنے کے وہ اس کو منتشر کرتا ہے، بکھیر دیتا ہے۔ اس لیے اسے انتشاری آئینہ ڈائیورجنگ مرر بھی کہتے ہیں، چونکہ یہ روشنی کی شعاعوں کو بکھیرتا ہے، ایک نقطہ پر نہیں لاتا، اس لیے اسے انتشاری آئینہ اس کی اس خصوصیت کے اعتبار سے انتشاری آئینہ کہتے ہیں، اور اس کی بناوٹ کے اعتبار سے مہذب آئینہ ہی کہتے ہیں۔ تحقیق اصطلاح، پہلا لفظ ہے انحناء۔ انحناء کا مطلب ٹیڑھ، خم، جھکاؤ، اور خط منحنی ٹیڑھا یا خم دار خط، وہ خط جو جھکا ہوا ہو، وہ لائن جو جھکی ہوئی ہو، ٹیڑھی ہو۔ اور مرکز انحناء کسی خمیدہ سطح کا مرکز، کسی خمدار یا ٹیڑھی سطح کا مرکز، جیسے آپ کو ٹیڑھا خط نظر آ رہا ہے تصویر میں نیم دائرے کی شکل میں، اس نیم دائرے کو بڑھا کر اگر مکمل دائرہ بنا دیا جائے تو جو اس کا مرکز ہوگا وہی اس خمیدہ خط کا یا خمیدہ لائن کا مرکز ہوگا، اسے مرکز انحناء کہا جائے گا۔ آئینوں کی چند اصطلاحات، پہلی ہے مرکز انحناء، سینٹر آف کرویچر۔ کرویچر کا مطلب خم ہوتا ہے، انحناء کا مطلب ٹیڑھ، جیسے پہلے ہم نے پڑھا ہے۔ یہ جو عدسے کا یا آئینے کا خم ہے اس کا مرکز معلوم کرنا ہے۔ دیکھیں آئینے کا جو خم ہے اس کو چاروں طرف بڑھاتے جائیں تو دائرہ بن جاتا ہے، اس دائرے کا جو مرکز ہے وہی مرکز انحناء ہے، وہی اس آئینے کے خم کا مرکز ہے۔ میں پڑھتا ہوں، آئینے کی منعکس کرنے والی کروی سطح کا مرکز مرکز انحناء کہلاتا ہے۔ یہاں منعکس کرنے والی سطح اندر کی طرف ہے، تو اس سطح کا جو کروی سطح کا جو مرکز ہے سی جہاں لکھا ہوا ہے یہ مرکز انحناء ہے، یہ اس کے ٹیڑھ کا، اس کے کب کا مرکز ہے۔ مقر آئینے کا مرکز انحناء مجلہ سطح کے سامنے، یہ مقر آئینہ ہے، اس کا مرکز انحناء مجلہ سطح یعنی روشن سطح یا عاکس سطح کے سامنے ہے سی، اور مہذب کا پیچھے ہوتا ہے یعنی ابری ہوئی سطح کے پیچھے ہوتا ہے، جبکہ مہذب آئینے کا مرکز انحناء مجلہ سطح کے پیچھے ہوتا ہے، جیسا کہ آگے ہم دیکھیں گے۔ نصف قطر انحناء، نصف قطر انحناء، ریڈیس آف کرویچر، یعنی خمدار سطح کا رداس۔ نصف قطر رداس ہوتا ہے، ریڈیس ہوتا ہے، تو یہ خمدار جو سطح ہے انحناء اس کا رداس معلوم کرنا ہے، دیکھنا ہے۔ تو مرکز انحناء سے منعکس کرنے والی کروی سطح تک کے فاصلے کو نصف قطر انحناء کہتے ہیں۔ مرکز انحناء، سینٹر آف کرویچر سی، یہاں سے آئینے کے کسی بھی نقطے تک کا فاصلہ جہاں سے روشنی منعکس ہوتی ہے وہ نصف قطر انحناء یا ریڈیس آف کرویچر کہلاتا ہے۔ یعنی سی سے آپ کہیں کسی بھی جہاں سے روشنی منعکس ہو رہی ہے اس آئینے کا نقطہ سی سے کہیں سے بھی فاصلہ، سی سے اس نقطے سی سے پی تک لے جائیں، پی سے اوپر تک جہاں منعکس ہو رہی ہے وہاں تک لے جائیں، سی سے پھر وہاں سے تھوڑا سا اوپر لے جائیں، جہاں جہاں سے روشنی منعکس ہو رہی ہے سی سے وہاں کا فاصلہ جو ہے وہ نصف قطر انحناء یا ریڈیس آف کرویچر کہلاتا ہے۔ قطب، پول، کروی آئینے کے اقلیدسی مرکز کو آئینے کا قطب کہا جاتا ہے، اسے پی سے ظاہر کیا جاتا ہے۔ اقلیدس مشہور ریاضی دان، اقلیدسی مرکز پیمائشی مرکز یعنی ریاضی کے لحاظ سے اوپر سے پیمائش کی جائے مرکز تک، نیچے سے بھی پیمائش کی جائے، دائیں سے بائیں پیمائش کی جائے، اس طرح پیمائش کرنے سے جو آئینے کا مرکز بنے گا وہ قطب کہلائے گا۔ قطب کا لفظ تو ہم روزمرہ زندگی میں بولتے ہیں، جیسے شمالی قطب، جنوبی قطب وغیرہ۔ تو کروی آئینے کے اقلیدسی مرکز کو آئینے کا قطب کہا جاتا ہے، یعنی پیمائشی لحاظ سے چاروں طرف سے پیمائش کر کے دیکھ لے کہ جو مرکز بنتا ہے وہی قطب کہلائے گا۔
محور خاص پرنسپل ایکسس، خاص پرنسپل ایکسس محور۔ محور کا لفظ ہم روزمرہ زندگی میں بکثرت استعمال کرتے ہیں، مثلا زمین کا محور۔ محور وہ خط، وہ نقطہ ہوتا ہے جس کے گرد کوئی چیز گھوم سکتی ہے۔ تو آئینہ کے قطب اور مرکز انحناء سے گزرنے والے خط کو محور خاص کہتے ہیں۔ قطب پیچھے پڑا ہے آئینے کا، اور مرکز انحناء سی یعنی یہاں سے گزرنے والا خط۔ آپ سامنے عدسہ نظر آ رہا ہے آپ کو، اور بتائیں کہ کون سا خط ہے جو محور خاص بنتا ہے، جو آئینے کے قطب اور مرکز انحناء کے درمیان اس میں سے بیچ میں سے گزر رہا ہے، یعنی سبز رنگ کا جو خط ہے، سبز رنگ کا جو خط ہے وہ محور خاص کہلاتا ہے۔ ماسکہ خاص پرنسپل فوکس، ماسکہ خاص، خاص پرنسپل۔ ماسکہ کا مطلب ہوتا ہے رکنا، نقطہ ماسکہ وہ نقطہ جہاں کوئی چیز ٹھہر جائے، رک جائے۔ اس لفظ کا منبع اور ماخذ ہم آگے جا کر پڑھیں گے، اور اس کا استعمال بھی پڑھیں گے روزمرہ زندگی میں۔ تو یہاں پہلے تصویر کی طرف دیکھیے گا۔ تصویر میں بائیں طرف ایک جسم نظر آ رہا ہے، آبجیکٹ۔ سورج کی شعاعیں اس جسم کے اوپر پڑتی ہیں، پڑنے کے بعد متوازی شعاعیں عدسے کے اوپر جاتی ہیں، عدسے پر پڑتی ہیں، پڑنے کے بعد اس میں سے گزر کر ایک نقطہ ایف پر مرتکز ہو جاتی ہے، ایک نقطہ ایف پر مرتکز ہو جاتی ہیں، یا ٹھہر جاتی ہیں، یا اس نقطے پر جا کر جمع ہو جاتی ہیں۔ تو یہ نقطہ جہاں پر روشنی کی شعاعیں عدسے میں سے گزر کر، آئینے میں سے گزر کر ایک جگہ پر مرکوز ہو جاتی ہیں، وہ نقطہ یا ٹھہر جاتی ہیں، وہ ماسکہ خاص یعنی ٹھہرانے والا شعاعوں کو نقطہ، وہ ماسکہ خاص کہلاتا ہے۔ تو میں پڑھتا ہوں، محور خاص کے متوازی آنے والی شعاعیں آئینے سے ٹکرانے، آئینے یا عدسے سے آئینے سے ٹکرانے اور منعطف یا منعکس ہونے کے بعد محور خاص پر ایک نقطہ پر مرتکز ہوتی ہیں۔ یہ نقطہ نقطہ ماسکہ کہلاتا ہے۔ دیکھیں نا، عدسے سے ٹکراتی ہیں یا اس میں سے گزر جاتی ہیں، گزر جانے کے بعد ایک نقطہ پر مرتکز ہوتی ہیں۔ اگر کوئی آئینہ ہے تو اس میں ٹکراتی ہیں، ٹکرانے کے بعد اسی طرف ایک نقطے پر مرتکز ہو جاتی ہیں، تو یہ نقطہ ماسکہ خاص کہلاتا ہے، جہاں پر شعاعیں جا کر اکٹھی ہوتی ہیں۔ تحقیق لفظ ماسکہ، فوکل پوائنٹ۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے، فَاسْتَمْسِكْ بِالَّذِي أُوحِيَ إِلَيْكَ إِنَّكَ عَلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ۔ ترجمہ ہے، سو مضبوطی سے تھامے رہو، فَاسْتَمْسِكْ تھامے رہو، تم وہ جو وحی کیا گیا ہے تمہاری طرف۔ تو ماسکہ کا مطلب، نقطہ ماسکہ کا مطلب وہ نقطہ جہاں پر شعاعیں تھم جائیں، رک جائیں۔ تو نقطہ ماسکہ، شعاعیں یا لہریں جس نقطہ پر پکڑی جائیں یا تھم جائیں یا رک جائیں یا مرکوز ہوتی ہیں، اسے نقطہ ماسکہ یا ماسکہ خاص کہتے ہیں، اور انگریزی میں فوکل پوائنٹ۔ دوسری آیت سورہ ملک کی ہے، امن ھذا الذی یرزقکم ان امسک رزقہ۔ ترجمہ ہے، بھلا کون ہے وہ جو روزی دے تم کو اگر روک لے رحمان اپنا رزق، امسکا روک لے۔ تو ماسکہ خاص وہ نقطہ جہاں پہنچ کر شعاعیں رک جائیں یا اکٹھی ہو جائیں۔ تو ایسے الفاظ جو ہماری تہذیب کے اندر مستعمل ہیں، قرآن پاک کا حصہ ہے، ایسے الفاظ کے ذریعے اگر ہم سائنس اور جدید علوم پڑھیں تو مذہبی اور ثقافتی اور تہذیبی ہم آہنگی ہمیں ہمارے فہم کو اور ہماری ترقی کو دو چند کر سکتی ہے۔ تیسری آیت سورہ طلاق کی ہے، یہاں اللہ تعالی نکاح اور طلاق کے معاملات زیر بحث لاتا ہے اور فرماتا ہے، فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ فَارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ۔ پھر جب وہ پہنچ جائیں اپنی عدت پر، پھر روک لو انہیں، فَأَمْسِكُوهُنَّ روک لو انہیں، بھلے طریقے سے یا جدا کر دو انہیں،
بھلے طریقے سے. نقطۂ ماسکا یا ماسکہ خاص، اور اس لفظ کا منبع اور ماخذ ہماری تہذیب، ثقافت، ہماری مقدس کتاب کے اندر ہے. تو ایسے الفاظ جو ہماری تہذیب کا حصہ ہوتے ہیں، ان کے ذریعے سائنس اگر ہم پڑھیں تو سائنس ماحول کے ساتھ مربوط ہوتی ہے، جس سے فہم بھی دو آتشہ ہوتا ہے اور دماغ کے اندر بات بھی دیر پا انداز میں بیٹھ جاتی ہے. طول ماسکا، فوکل لینگتھ، اپنے معنی خود دیتا ہے یہ لفظ. ماسکہ خاص اور آئینے یا عدسے کے قطب کے درمیان فاصلے کو طول ماسکا کہتے ہیں. نیچے تصویر کی طرف دیکھیے گا کہ ماسکہ خاص ہے ایف، دائیں طرف لکھا ہوا ہے، جہاں ایف لکھا ہوا ہے وہ نقطہ ماسکہ خاص ہے، اور اس طرف عدسہ ہے. عدسے کا جو مرکز ہے، عدسے کا جو قطب ہے، وہاں سے ایف تک کا فاصلہ طول ماسکا کہلاتا ہے. اردو میں مستعمل الفاظ. پہلا لفظ ہے امساک، رکنا، ٹھہرنا، کھینچ، رکاؤ، بخل اور کنجوسی وغیرہ کے معنوں میں استعمال ہوتا ہے. تو قوت امساک، روک کے رکھنے کی قوت. کچھ ادویات قوت امساک پیدا کرتی ہیں. اور تیسرا لفظ ہے امساک باراں. باراں بارش کو کہتے ہیں، امساک رکنا یعنی بارش کا رکنا. امساک باراں کی وجہ سے رواں سال گنے کی فصل کم ہوئی. اور چوتھا لفظ ہے ممسک ادویات. طب میں یہ اصطلاح عام استعمال ہوتی ہے، ایسی ادویات جو امساک پیدا کرتی ہیں. مولانا الطاف حسین حالی کا شعر ہے، ہمارے ظرف ہی انعام کے قابل نہیں ورنہ، ہمارے ظرف ہی انعام کے قابل نہیں ورنہ، لنڈھائے خم پہ خم غیروں پہ کیوں، ممسک ہو گر ساقی. خم پیالے کو کہتے ہیں. کہتا ہے شاعر کہتا ہے کہ ہمارے ظرف ہی انعام کے قابل نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کی رحم و اکرام کے قابل نہیں ہے. لنڈھائے خم پہ خم غیروں پہ کیوں، اللہ تعالیٰ جو غیروں کو نعمتیں دیتا ہے ایسا کیوں کرتا ہے. ممسک ہو گر ساقی، ہم پر روک کر رحمتیں کیوں نہیں کرتا. تو ہمارے ظرف ہی اس قابل نہیں ہے، ہم ہی اس قابل نہیں ہیں. اس سے قبل شروع میں جو سلائیڈیں ہم نے پڑھی ہیں ان میں ہم نے لفظ قار پڑھا ہے، یعنی مقر آئینہ، مقر عدسے کے ضمن میں. قار کا مطلب گہرائی ہوتا ہے. تو علامہ اقبال نے اس لفظ کو شعروں کی شکل میں، اشعار کی صورت میں بھی استعمال کیا ہے. میری قدرت میں جو ہوتا تو نہ اختر بنتا، میری قدرت میں جو ہوتا تو نہ اختر بنتا. اختر ستارے کو کہتے ہیں. قعر دریا میں چمکتا ہوا گوہر بنتا. تو قعر کا مطلب ہوتا ہے گہرائی، مقر عدسہ جو درمیان میں سے گہرا ہو.